बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सलाम या हुसैन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी, और हम मेट्रो वन न्यूज़ की मुहर्रमुल हराम की उस खूबसूरत ट्रांसमिशन में मौजूद हैं जो कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत, शख्सियत, किरदार को वाज़ेह और बयान करते हुए रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश की जाती है। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मैं सरवत अस्करी भी आपके साथ मौजूद रहूँगी प्रोग्राम सलाम या हुसैन के ज़रिए, और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ नुकात फ़िक्र के ज़रिए वाक़ई करबला को बयान करने की कोशिश करते हैं। आज इस वाक़ई को बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा फ़ाइज़ा ज़ैदी साहिबा। फ़ाइज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 9 मुहर्रम आ गई मक़तल करबला में। यकीनन इमाम आली मकाम के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारों के लिए ये 9 मुहर्रम की तारीख़ बहुत अहमियत की हामिल है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। यकीनन 9 मुहर्रम को ही जंग हो जाती, लेकिन इमाम अली मकाम ने एक रात की मोहलत इबादत के लिए मांगी है। क्या कहना, जिस घर में अहकाम आए, जिनकी इबादत ज़रबुल मिस्ल है, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर से एक रात में 1000 तकबीरों की सदाएं बुलंद हुआ करती थीं, उस हुसैन को एक रात की मोहलत क्यों मांगनी पड़ी? इसी मौजू पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करना चाहेंगे अस्हाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाम और मंजिलत पर। जी फ़ाइज़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। ख़ैर, ये जो ज़ियारत वारिसा के अंदर और ज़ियारत आशूरा के अंदर या किसी भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो भी सूरत हो, हम उसमें जब सैयदुश्शुहदा पे सलाम करते हैं, तो जैसे कि अस्हाब हुसैन अलैहिस्सलाम का आपने ज़िक्र किया, मैंने कोई ऐसी ज़ियारत नहीं देखी कि जिसमें इमाम मासूम पर तो सलाम भेजा गया हो मगर अस्हाब हुसैन पे सलाम ना भेजा गया। सुभान अल्लाह। ये बात बज़ाते ख़ुद अस्हाब के मकाम व मंजिलत को वाज़े कर रही है कि एक आम इंसान, ज़ाहिरी तौर पर जैसे हम गुनाहगार खाकसार आम इंसान थे ना, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करते हुए अपनी जान को खुदा की राह में फ़िदा करके वो मकाम पाया कि क़यामत तक जब तक सैयदुश्शुहदा पे सलाम भेजा जाता रहेगा, अस्हाब हुसैन भी उस सलाम में शामिल रहेंगे। जब जब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ी जाएगी तो अंसारन इमाम हुसैन को हम फरामोश नहीं कर सकते। और जैसे कि आपने सवाल किया कि क्या मकाम व मंजिलत है, क्या ये सनद काफ़ी नहीं है कि शब आशूर जब इमाम ने तमाम असहाब को जमा किया, अपने खेमे में बुलाया, और जैसे कि हमें मिल रहा है रिवायात में मुतवातिर पढ़ते हैं कि कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको इमाम ने जबरन रोका हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहुँचना चाहिए। बेशक वहाब कल्बी की लाश पर भी आप जानती हैं, तमाम सुनने वालों को भी मालूम होना चाहिए कि वहाब जो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शोहदाए करबला में से करार पाए, किसी एक को भी जबरन इमाम ने नहीं बुलाया है, जबकि तमस्खुर किया जा रहा था पेसर साद की जानिब से कि आज हुसैन इतने मजलूम हो गए कि ईसाइयों की मदद ले रहे हैं। अल्लाह रे गुरबत सैयदुश्शुहदा। इमाम ने किसी पे जबर नहीं किया। ख़ुद जनाब वहाब की वालदा ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ए फ़र्ज़ंद रसूलुल्लाह पे क़ुरबान हो। ये तो मुसलमानों के लिए डूब मरने का मकाम था। बेशक कि वो कलमा गो होकर नवासे रसूल पर तेग खींच के खड़े थे, और ईसाइयों को इतनी मारिफत खुदा ने अता कर दी थी कि वो ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा, एक ईसाई माँ ने ये सोचा कि मेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे पर क़ुरबान हो जाए, तो इससे बड़ी मेरे लिए सआदत नहीं हो सकती। कितनी अजीब बात नज़र आती है फ़ाइज़ा, हर माँ, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो माँ हुआ करती है। माँ का दिली जज्बा जो है वो एक जैसा हुआ करता है। हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा बच जाए, लेकिन करबला की माएँ वो थीं जो चाहती थी हमारा बेटा कुर्बान हो जाए। ये एक अजीम जज्बा नज़र आता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ख़ैर, और वो वजह ये कि मैं इसको बहुत आसान मिसाल से वाज़े करना चाहती हूँ कि अगर हमें ये पता हो कि मैं ये डिग्री ले रही हूँ, इस डिग्री के बाद क्या मिलेगा,
مثلاً کوئی MBBS کرتا ہے یا انجینئرنگ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 5 سال یہ 4 سال جو میری محنت کے ہیں بہت ٹف ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن فائنلی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اس کے بعد میرا فیوچر بہت برائٹ ہے، پھر میں ایک ڈاکٹر بن جاؤں گی یا میں ایک انجینئر کہلاؤں گا۔ اگر ہمیں نتیجہ معلوم نہ ہو تو آپ کو اپنی شخصیت میں محنت کرنے کا، تکلیف اٹھانے کا جذبہ آپ میں پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک یہ تمام مائیں جن پر دنیا حیران ہے نا، ہر ماں کی جیسے کہ آپ نے کہا کہ فطری بات ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہو، میں اس کے سر پہ سہرا دیکھوں، اس کی اولاد دیکھوں۔ کیا وجہ تھی کہ کربلا کی مائیں یہ حسرت ہی نہیں کر رہی ہیں کہ میرا بچہ جوان ہو، وہ یہ حسرت کر رہی ہیں میرا بچہ سب سے پہلے مر جائے، سب سے پہلے قربان ہو جائے، اور اس بات میں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں سبقت کروں۔ ام لیلہ سوچ رہی ہیں کہ میں ام فروا پہ میرا بچہ سبقت کرے، قاسم سے پہلے علی اکبر قربان ہو۔ جناب زینب یہ خواہش کر رہی ہیں کہ انو محمد تم نے علی اکبر سے بھی پہلے اپنی جان دینی ہے۔ وائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانتی ہیں کہ اس قربانی کے بعد مقام و منزلت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اس دور سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں اور کریں گے ضرور، اور یہ پیغام پہنچنا چاہیے، اور وہ یہ کہ ان ماؤں کی نگاہ میں یہ خیال تھا کہ میرا بیٹا آرام سے بستر پہ سوئے اور ہم یہاں سے اپنے بچوں کی جان کو بچائیں اور ہم واپس مدینے جائیں اور پھر ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور امام وقت ذبح کر دیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کربلا میں ہم اصحاب کا ذکر کریں، فقط بڑوں سے بڑوں نے جنگ نہیں کی، ایک ایسی جنگ ہے جس میں ظلم کی بھی انتہا ہے، جس میں مظلومیت کی بھی انتہا ہے۔ بے شک یعنی ہمیشہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں مردوں کے مقابل مرد آتے ہیں۔ کہیں کسی نے تاریخ میں ایسی جنگ نہیں دیکھی ہوگی جہاں بڑے بڑے پہلوانوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جنگ کی ہو، جہاں بڑے بڑے تیر اندازوں سے 6 مہینے کا بچہ شہید کیا گیا ہو، جہاں بڑے بڑے بہادروں کے سامنے 13 سال کا بچہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہو۔ یہ تو داستان کربلا میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ تو مظلومیت ابا عبداللہ کی دلیل ہے کہ دیکھیے کہاں یہ لائن کھاتے پیتے، پانی پیتے ہوئے، کھاتے ہوئے بڑے بڑے پہلوان مد مقابل آ رہے تھے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے 13 برس کے بچے کے، 3 دن کے بھوکے پیاسے 8 اور 9 سال کے بچوں کو مارا، 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر خوار 6 مہینے کے بچے کو نہ چھوڑا۔ تو یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی؟ انسان زندگی سے محبت کرتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے جو موت کے عاشق تھے؟ کیا کہنے؟ یہ کون لوگ تھے کہ جو اپنی جانوں کو قربان کرنے میں زیادہ سکون محسوس کر رہے تھے؟ تو اس کی وجہ ایک ہی خواہر عزیز، آج امام زمانہ انشاءاللہ تشریف لے آئیں تو میرے لیے بھی کربلا کی ماں یہ درس چھوڑ کر گئی ہیں کہ میری پلاننگ میں میرے بچے کی جوانی اور اس کی خوشیاں نہیں ہونی چاہیے، میرے مد نگاہ امام عصر امام زمانہ ہونے چاہیے۔ بے شک مجھے سکون نہ آئے، مجھے قرار نہ آئے جب میں یہ سوچوں کہ میرا بچہ تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے اور میرا امام وقت قتل کر دیا جائے۔ تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میری اور میرے بچے کی ایسی زندگی پہ لعنت ہو کہ اگر ہم زندہ رہیں اور ہمارا امام شہید کر دیا جائے۔ سعادت سمجھا ان ماؤں نے، اور اس زندگی کو، یعنی وہ زندگی جو شہادت کے بعد ملنی تھی، ابدی زندگی جس کے لیے قرآن کہہ رہا تھا، جو ہر مسلمان کے لیے ایک آئیڈیالوجی ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جو ظاہراً دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ شہید ہیں، زندہ ہیں، خدا کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ تو یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے اس ابدی زندگی کو فوقیت دی، اس پہ یقین رکھا، اس زندگی کو اس پہ یقین رکھا، اس کو اپنے لیے سعادت جانا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک مومن کا کیا اس کا نظریہ ہونا چاہیے جب امام پہ مشکل وقت آ جائے۔ یہ جناب زینب نے بھی بتایا، یہ جناب ام لیلہ نے بھی بتایا کہ اگر آپ کے امام وقت پہ آنچ آ جائے اور آپ کے امام وقت کی جان کے در پہ کوئی ہو جائے تو اس وقت اپنی چادروں کو، اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کی زندگی کو نہ سوچو۔ اس وقت تمہارے ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنی خوشیوں پر خاک ڈالنا زیادہ باعث سکون لگنا چاہیے اس بات پر کہ میرا بچہ یا میں امام پہ قربان ہو جائیں۔ اور کربلا کے والدین نے، کربلا کی ماؤں نے، اصحاب حسینی نے یہ ثابت کیا، عملی طور پر ثابت کیا۔ اور اگر وہاں پر آپ کو ذرا سی بھی ڈرپوکی، ذرا سی بھی بے دلی نظر آتی، بزدلی نظر آتی، بے دلی نظر آتی شہادت کے حوالے سے، تو آج ہم بھی کربلا کو اس طرح سے ذکر نہ کر رہے ہوتے، آج ہم بھی بزدل ہوتے، آج ہم بھی وہ جذبہ جو ہم نے کربلا سے سیکھا وہ کیا ہے؟ وہ امام وقت پہ اپنی جان کو قربان کر دینے کی جو مثالیں ان ماؤں نے قائم کر دی نا، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ ماں تو ایک ایسی ہستی ہے کہ جو کبھی بھی اپنی اولاد کو ایک ذرا سے زخم بھی لگ جائے تو سب سے پہلے ماں کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے۔
صحیح بات ہے. دوڑ کے بھی ماں آتی ہے. زخم کو بھی پہلے ماں جلدی جلدی پہنچتی ہے. اگر خود بھی بیمار ہو تو وہ اپنی بیماری کو بھول جاتی ہے. لیکن یہ کون سی مائیں ہیں کہ جو شکرانے کی نمازیں مان رہی ہیں اس بات کے لیے کہ سب سے پہلے میں اپنے بچے کو امام پہ قربان کروں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں یہ تھا کہ یہ جناب زینب اپنے بچوں کو بھائی پہ قربان نہیں کر رہی ہیں. یہ ذہنوں میں رہے. ہم مصائب میں یہ کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب زینب نے امام وقت پہ اپنے بیٹے قربان کیے. ہر ماں نے جو اپنا بچہ دیا ہے نا وہ امام وقت پہ قربان کیا ہے. یہ واجب ہو جاتا ہے. ہر ماں کی نگاہ میں یہ تھا کہ جب روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمارا سامنا ان سے ہوگا اور وہ سوال کر لیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچا لیا اور فاطمہ زہرا کا لال ذبح ہو گیا؟ بے شک. تو پروردگار سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ بار الہ شب عاشور جو منظر تھا، جو ہمیں جذبہ شہادت نظر آ رہا ہے، بار الہ یہ جذبہ آج کی ہر حسینی ماں کو عطا فرما. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ جو ماؤں کا جذبہ ہے شب عاشور میں ہمیں قیام کا منظر نظر آتا ہے. ہم اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے لیکن پہلے ہم ایک بریک کی جانب آگے بڑھیں گے اور پروگرام میں ایک وقفے کو شامل کریں گے اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری اور آج 9 محرم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پروگرام سلام یا حسین میں. یقیناً امام علی مقام کی عظمتوں کو سلام، کربلا والوں کو ہمارا سلام، اصحاب حسینی کو ہمارا سلام، کربلا کی ماؤں کو ہمارا سلام اور ان تمام عظمتوں کو ہمارا سلام جن کی بنا پر 1400 برس میں ہم واقعی کربلا کو زندہ و جاوید دیکھتے ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں چاہتی ہوں کہ شاعر سے تھوڑی سی تصرف کی اجازت مانگوں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. جی فائزہ، ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے شب عاشور میں خیام کا منظر. ہمارے ناظرین کو ذرا خیام کے منظر کے متعلق بتائیے. دیکھیے، ماؤں کی جو کیفیت تھی وہ تو ہم نے کسی حد تک ہدیہ کی ہے کہ کوئی بھی ماں یہ خواہش ہی نہیں کر رہی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے، بلکہ ہر ماں کی یہ خواہش تھی کہ امام وقت پر میرا بچہ سب سے پہلے قربان ہو جائے تاکہ ہم رسول خدا کے سامنے سرخرو ہو جائیں. سبحان اللہ. تاکہ روز محشر ہم خاتم النبیین کو منہ دکھا سکیں. کیونکہ کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ میرا لال، اور میرا لال بھی کس سینس میں میرا لال، وہ یہاں پہ وہ جذباتی لگاؤ نہیں ہے جو عموماً عام انسان کو اپنے بچے سے ہوتا ہے. نہیں، رسول اللہ بھی اگر سوال کرتے نا تو اس سینس میں کرتے جو خدا نے مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو دیا تھا کہ جوانان جنت کا سردار قتل ہو رہا تھا، تم لوگ دیکھ رہے تھے. کیا تم پہ واجب نہیں تھا کہ تم نصرت کرتے، بچاتے؟ تم اس مقام و منزلت کو کیوں نہ پہچانے؟ جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں جو ظاہراً قلیل ہیں لیکن ان کے اوپر سید الشہداء نے ناز کیا. جب شب عاشور اپنے خیمے میں بلایا تو میرا سلام ہو امام کی مظلومیت پر. میں نے کہا کہ کسی کو بھی جبرن نہیں روکا. کوئی نہیں کہہ سکتا تاریخ میں کہ امام نے تو جانے ہی نہیں دیا تو بیچارے کیا کرتے. امام نے تو راستہ بند کر لیا تھا. یا نعوذ باللہ امام ہزاروں کا لشکر دیکھ رہے تھے تو ان کو ٹینشن تھی کہ میرے ساتھ بھی تو کوئی ہو. ہم نے 8 محرم الحرام کے پروگرام میں کہا کہ اس کی گواہی تو لشکر یزید دے رہا تھا کہ ایک عباس ہی ہمارے ہزاروں پہ کافی ہے. حسین کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی جناب عباس کے ہوتے ہوئے، بلکہ بار بار امام ہر صحابی سے کہہ رہے تھے جو جانا چاہے چلا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے خواہر عزیز، اگر اس کو کوئی درک کرے، کوئی سمجھے. امام نے فرمایا جو چاہے، سب کو جمع کیا. آپ نے جیسے کہ بیان فرمایا کہ ایک مہلت لی تھی ایک رات کی عبادت خدا کے لیے، کہ ہم آخری رات اپنی زندگی کی فقط خدا کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں. اور سب کو جمع کر کے کہا جو جانا چاہے چلا جائے، اور اس کا ریزن بھی بتایا. یہ امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے. سید الشہداء نے فرمایا کہ تم سب جا سکتے ہو اور تمہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم سب جاؤ گے نا کوئی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا. کیا کہنے، تمہیں مارنے کے لیے نہیں آئیں گے. امام نے فرمایا ان کو جو مسئلہ ہے، جو دشمنی ہے، وہ فقط میری ذات سے ہے. اگر تم سب بھی چلے جاؤ تب بھی یہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے کہ بیعت یزید میں نہیں کر رہا ہوں. اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ یا تو حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں ورنہ ان کا کٹا ہوا سر یزید کو بھیج دیا جائے. تو امام نے کہا کہ نہ تو تمہارے جانے سے ان کو کوئی فرق پڑے گا، تمہاری موجودگی سے بھی میں تمہارے اوپر سے اپنی بیعت کو ہٹاتا ہوں. لیکن اس کے بعد امام نے جب کیفیت خیمے کی دیکھی کہ کوئی بھی نہیں اٹھا تو امام نے چراغ کو بجھا دیا. کیا کہنا ہے. امام نے فرمایا ہو سکتا ہے
کہ میں فرزند رسول اللہ ہوں, میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں, تمہیں میرے سامنے سے اٹھ کے جاتے ہوئے ممکن ہے کہ شرم محسوس ہو رہی ہو, لو میں نے اندھیرا کر دیا, جو چاہے اس اندھیرے میں چلا جائے. اور سب سے اہم بات یہ کہ بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن. بے شک اندھیرا خود پریشاں ہے, بجھا کیا تھا, جلا کیا ہے, وہ اہم بات ضرور بتائیے ہمارے ناظرین کو. اور وہ قہر عزیز جلا کیا کہ آج حر علیہ السلام ہو گئے. کیا کہنے ہیں, آج زہر ابن قین عثمانی تھے لیکن لشکر حسین میں شامل ہو کر علیہ السلام ہو گئے. یعنی اپنے آپ کو سید الشہداء سے جس نے ملحق کر لیا وہ ابدی عزتیں پا گیا. سبحان اللہ. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ امام نے کیا گارنٹی دی. امام نے کہا کہ تم لوگ یہ جو 9 کی شب تک میرے ساتھ رکے ہوئے ہو نا, یہ نہ ٹینشن لو کہ اگر ابھی بھی اٹھ کے چلے جاؤ گے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے. سب سے بڑی بات یہ کہ امام نے فرمایا اگر اس وقت بھی آپ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں تو میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, آپ سب بخشے جائیں گے. نہ صرف یہ کہ آپ بخشے جائیں گے بلکہ بہشت میں میرے ساتھ ہوں گے. امام نے فرمایا جو چاہے چلا جائے. لیکن جب دوبارہ چراغ کو جلایا تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ تمام اصحاب نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر اپنی گردنوں پہ رکھا ہوا تھا. اور جب امام نے یہ کیفیت دیکھی اپنے اصحاب کی تو فخر کیا اور ایک جملہ کہا جو تاریخی جملہ ہے سید الشہداء کا. فرمایا کہ میں ناز کر رہا ہوں, مجھے فخر ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی حسن کو ملے. ایسے جانثار جن کی تعداد ظاہراً تو قلیل ہے مگر کیسے وفا شعار ہیں, کیسے وفادار ہیں کہ جنت کی گارنٹی بھی مل رہی ہے لیکن پھر بھی سید الشہداء کا ساتھ چھوڑ کے جانے پر آمادہ اور تیار نہیں نظر آتے. فائزہ سعدی صاحبہ, جب اصحاب حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں ایک ایسے فرد کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جو اصحاب حسینی میں شمار نہیں ہوتے لیکن ان کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے. بے شک. یعنی جو گنہگار تھے, جو خطا کار تھے, جب حسین ابن علی سے متصل ہو گئے تو وہ علیہ السلام ہو گئے. یعنی حضرت حر علیہ السلام. حضرت حر کے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ کردار جناب حر علیہ السلام تو قیامت تک کے لیے اتنا بڑا لیسن رکھتا ہے خار کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ دیکھیے, ہم نارملی سب گناہگار خاکسار ہیں نا. ہمیں شیطان ملعون یہ تسلی دلاسے دیتا رہتا ہے کہ اب تو بہت عمر گزر گئی, اب تو بہت لیٹ ہو گیا, اب تو بہت ڈیلے ہو گیا. اگر ہم حق شناس ہونے بھی لگے نا, ہمیں اگر حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آنے بھی لگے تو یہ ہمیں سلاتا ہے, یہ ملعون ہمارے ضمیر سلاتا ہے کہ اب کیا, اب تو اتنی زندگی گزر گئی, اب تو اتنا وقت گزر گیا. جناب حر علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں, شہداء کربلا میں شامل ہیں کہ جن کی وجہ سے سید الشہداء اس سچویشن میں تھے. بے شک. اگر 10 محرم الحرام کی شب آ گئی تھی, شب عاشور آ گئی تھی, تو جب جناب حر نے خیام حسینی سے پیاس پیاس کی آوازوں کو سنا ہے تو روایت میں نے پڑھا کہ جناب حر کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا. اس لیے کیونکہ یزید کے لشکر میں دیکھ رہے تھے کہ گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں, یہاں تو جانور بھی سہراب ہیں. بے شک. تیسرا روز, چوتھا روز بلکہ آپ دیکھیے, عاشورہ کا روز, چوتھا روز شروع ہونے والا تھا اور وہاں پہ یہ سچویشن تھی کہ سوچنے لگے, بدن کپ کپانے لگا کہ یہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے اور یہ آل رسول ہیں جن کے ساتھ ان کی خواتین ہیں, حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور اگر آج یہ پیاس سے ان کے خیموں میں الاتش کی یعنی پیاس کی بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو اے حر اس کا ذمہ دار تو ہے. یاد آئے وہ امام کے کلمات جب امام کہہ رہے تھے اے حر ہمیں یا تو آگے جانے دو یا ہمیں واپس جانے دو. جناب حر نے لگام فرس میں یعنی امام کی راہوار کی لگام کو پکڑ کے کہا تھا نا آپ مجھے اجازت نہیں ہے, تو پشیمانی سے پسینے میں شرابور ہو گئے. یہاں پہ یہ لیسن ہے کہ آپ کی اصلاح بعد میں ہوگی, پہلی جو شرط اور زینہ ہے وہ پشیمانی ہے, پشیمانی ہے, شرمندہ ریئلائزیشن ہے. آپ اپنے غلط ہونے کو جب تک ایڈمٹ نہیں کریں گے آپ سدھر نہیں سکتے. بہشت تو بہت بڑا درجہ اور مقام ہے. اگر کوئی انسان ساری زندگی اس ڈھٹائی کے ساتھ زندگی گزارے کہ میں غلط ہو نہیں سکتا, میں نے غلطی کی ہی نہیں ہے, تو پھر آخر وہ توبہ کے دروازے تک کیسے آئے گا؟ اور جو توبہ کے دروازے پر نہیں آئے گا وہ بہشت کے دروازے تک کیسے جائے گا؟ ہم درود و سلام جناب حر علیہ السلام پر اس لیے کرتے ہیں کہ حر ایک آزاد انسان تھے. کیا کہنے, حر نے غلامی یزید کو ٹھوکر ماری. حر
یزید کے لشکر میں سپہ سالار تھے. آج کی آرمی میں آپ کو کوئی بڑا عہدہ دے دیا جائے, کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں, جو پروٹوکولز آج ہیں نا, بڑی اچھی سیلری, بڑا اچھا آپ کا گھر بار, ایوری تھنگ, وہی بات تھی. یعنی ساری مراعات کو چھوڑا ہے بے حضرت حر نے. شک یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اور دنیا اس کو جانب ٹھوکر آگے ماری. جدھر بھوک تھی, جدھر جدھر پیاس تھی, پیاس جدھر موت تھی. یقینی تھی. اللہ اکبر. جدھر پیاس تھی, جناب حر کہتے ہیں کہ جس لمحے میں نے سید الشہداء کے خیموں سے آنے والی پیاس کی اس آواز کو سن کے میں نے ریلائز کیا نا کہ اے حر تو رسول اللہ کو کیا جواب دے گا قیامت کے دن جب جائے گا. مرنا تو یقینی ہے, ساری زندگی تو زندہ کو ہمیشہ ہمیشہ تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. انہوں نے ریلائز کیا اگر میں یزید کے لشکر کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے مارا جاؤں, یا اگر میں یہاں سے زندہ بچ کے واپس چلا بھی جاؤں, کوفہ چلا بھی جاؤں, جب کبھی بھی میں مروں گا تو میرا سامنا اپنے رسول اللہ سے تو ہوگا نا, تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. یعنی یہ جو تصور آخرت ہے یہ انسان کے اندر بہتری پیدا کرتا کہ ہے, انقلاب لے آتا ہے. یہ ایک ایسا انقلاب, ایک ایسا طوفان برپا کرتا ہے. یہ طوفان اٹھنا چاہیے, ہر انسان کے اندر اٹھنا چاہیے. ہر انسان کو اپنی غلطی کرنے کے بعد ریلیکس نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو پروردگار یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ ریلائز کرے تو سمجھ لے کہ خدا کی خاص عنایتیں, فضل و کرم اس کے ساتھ ہیں. بے شک بے شک. جناب حر کہتے ہیں کہ مجھے اس لمحے لگا شب عاشور کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوا ہوں. کیا کہنے. ایک طرف دنیا کی آسائشیں تھیں, بڑے بڑے وعدے کیے تھے ابن زیاد نے. پسر سعد سے کہا تھا کہ اگر تم حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر لاؤ تو رائے کی حکومت تمہارے لیے. بے شک. تو کیا جناب حر کو یہ سب کچھ نہ ملتا؟ جناب حر نے فوراً اس بات کو ریلائز کیا. ہاتھ کپ کپا رہے تھے لیکن ایک مرتبہ قدم اٹھا دیے خیام حسینی کی جانب, اور ان قدموں میں ثبات تھا, استقلال تھا. اور جس وقت خیام حسینی کی جانب پہنچے خار, تو یہ ہمارے ناظرین تک پہنچنا ضروری ہے کہ عالم یہ تھا کہ بدن کپ کپا رہا تھا. بیٹا بھی ساتھ آیا ہے, غلام بھی ساتھ آیا ہے. خدا دیکھیے اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو ہدایت کے لیے پوری زندگی واعظ و نصیحت سن کے بھی بعض اوقات اثر دلوں پر نہیں ہوتا, لیکن کبھی ایک لمحہ ہمارے دل کو پلٹ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کی زندہ مثال جناب حر ہیں کہ جب یہ کیفیت آئی, بیٹے سے شیئر کیا, غلام سے شیئر کیا, تو خدا نے ان کو بھی ہدایت عطا کی. تینوں چلے تو لیکن جناب حر یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرا گناہ چھوٹا نہیں ہے. کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو جیسے غلام کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. میں رسول اللہ کے فرزند کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں, لیکن میرا درود و سلام ہو کریم ابن کریم پر, حسین ابن علی پر. ہمیں اگر کوئی ہرٹ کرے ہم معاف نہیں کرتے, ہم سالوں معاف نہیں کرتے. ہم دلوں میں کے اندر وہ بات رہ جاتی ہے, کینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں. لیکن جناب حر نے جب سامنا کیا سید الشہداء کا, آنکھیں جھکی ہوئی تھی, پسینے میں ندامت سے شرابور, ہاتھ کپ کپا رہے تھے, ایک جملہ کہا اے فرزند رسول اللہ بہت بڑی غلطی ہوئی, اس آپ کی حالت کا ذمہ دار میں ہوں. اور اب یقین ہو چکا تھا نا, کیونکہ پسر سعد سے گفتگو ہو چکی تھی. کہہ رہے تھے کہ کیا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا بات چیت سے. پسر سعد نے کہا کہ کل تو ایسی جنگ ہوگی کہ سر تن سے اڑ کے گریں گے, یہاں پہ تو ہم لاشوں کے انبار لگا دیں گے. تو اب اس ریئلائزیشن کے بعد جیسے ہی کہا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے, ایک مرتبہ جناب حر نے یہ کہا, اور اگلے ہی لمحے سید الشہداء نے کہا اے حر تجھے میں نے بھی معاف کیا اور تجھے خدا نے بھی معاف کیا. کیا کہنے. یعنی یہ کائنات کی ایک عظیم معافی ہے, عظیم رحمت معافی ہے. للعالمین کے نواسے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کیا تھا, اور یہاں پر امام علی مقام مقتل کربلا میں حضرت حر جیسے خطاکار کو معاف فرما رہے ہیں. اور وہ عظیم خطبہ, وہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا مولا نے کہ حر تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو. آپ کی لاش پہ فرمایا تھا کہ حر تم بے شک آزاد ہو, تم آزاد ہو. اور جناب حر کی سیرت خواہر, بس میں یہ یہاں پہ بات کو وائنڈ اپ کروں کہ ہمیں آزادی کا درس دے رہی ہے. یعنی نفس کے غلامی سے آزاد ہو جاؤ, باطل کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ, دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ. یہ پیسہ بہت سال چل جاتا جو جناب حر کو ملتا شاید یزید کی طرف سے, لیکن اس غلامی کو اپنے لیے باعث شرمندگی محسوس کیا, اور اس آزادی کو ترجیح دی جو حسین ابن علی پہ اپنی جان قربان کر کے بہشت میں وہ مقام پایا ہے کہ شہدائے کربلا میں قرار پائے ہیں. قیامت تک درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا انشاءاللہ جناب حر کی ذات پر. جو ابا عبداللہ کے روزے کی زیارت کرنے جاتا ہے وہ جناب حر کے روزے پہ بھی جا کے سلام کرتا ہے. بے شک. یہ کتنا بڑا مقام ہے, یہ کتنا بڑا مقام ہے
کہ آج ہم جیسے کہ میں نے ابتدا میں زیارت پڑھی، ہم سلام کر رہے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اور سب سے بڑی بات یہ خواہر کہ شہدائے کربلا میں تو شامل ہیں، سبقت کرنے والوں میں شامل ہیں. کیا کہنے ہیں. امام نے فرمایا تھا کہ حر تم تھکے ہوئے ہو، حالانکہ آپ دیکھیے جناب حر وہاں پہ 7 محرم سے پانی پیتے ہوئے آئے ہیں، 3 دن کی پیاس جناب حر نے نہیں دیکھی ہے، بھوک بھی جناب حر نے نہیں دیکھی، لیکن ہمارا درود و سلام و سید الشہداء پہ کہا کہ تم اترو آرام کرو، تم تھکے ہوئے ہو. بس اس جملے نے تو انقلاب برپا کر دیا. رونے لگے، کہا فرزند رسول اللہ آپ کو چونکہ اس پوزیشن پر ان مصائب میں میں لایا ہوں نا، سب سے پہلے میرا فرض ہے کہ میں آپ پہ جا کے اپنی جان قربان کروں. بے شک ناظرین، کردار بھی حر کا ایک عظیم کردار ہے، اور واعظ اور نصیحت کے لیے دل کی زمین بھی زرخیز نرم ہونی چاہیے. بالکل. اس لیے کہ اگر بہت سارے افراد جن کے سامنے ہم واعظ اور نصیحت کرتے رہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں، لیکن اگر وہ دل کی دنیا تبدیل نہ ہونے والی ہو، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام سلام یا حسین کے وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، مگر میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنی مہمان محترمہ ذاکرہ اہل بیت سیدہ فائزہ زیدی صاحبہ کا، جو کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائیں اور اپنی سیر حاصل گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمایا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ذکر اہل بیت کا مجھے سعادت نصیب ہوئی. پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی کل 10 محرم کو ہم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے اور کچھ نئے نکات فکر کے ذریعے. خدا حافظ، فی امان اللہ.